अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरीन सप्तैन और डॉक्टर बाबर अवान आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे और आपको सबसे पहले तो बताएंगे कि आज हम किन मौज़ूआत का अहाता करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि बहुत ही अहम कौमी एक्शन प्लान किस सिमत जा रहा है। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। दिलचस्प तो नहीं कहेंगे लेकिन इस पर तबसरा जरूर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि तलाशे गुमशुदा में हम किसे तलाश कर रहे हैं। आज हम तलाशे गुमशुदा में मेरिट को तलाश कर रहे हैं, वो भी कराची में। बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब के पास, जो कि वो आपको बताएंगे, आपसे शेयर भी करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाटा, खूबसूरत नजारों, खूबसूरत लोगों का इलाका किस हाल में है और किस हाल में से होना चाहिए और क्यों इस हाल में है, इस पर हम बात करेंगे। बाबर साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं और सबसे पहले तो बात करेंगे इमरान खान साहब की। उनकी शादी हो गई, बहुत चर्चा हुआ, निकाह हुआ कल और बड़ी सादगी से तकरीब हुई। वलीमा जो है वो भी बड़ी ही सादगी से। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा नहीं ख्याल कि शादी पे तबसरा होता है। शादी पे या तोहफा होता है या मुबारकबाद होती है। इन दोनों में से मैंने तो फोन पे मुबारकबाद वाला काम कर दिया था और जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनके लिए मैंने ट्विटर पे भी उनको मुबारकबाद दे दी थी। शादी जाहिर है जो भी करेगा अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी जरूरत के मुताबिक वो स्पाउस ढूंढेगा, इसलिए इस पे इससे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। नेक ख्वाहिशात का इजहार होना चाहिए। चलिए, हम सबकी नेक ख्वाहिशात इमरान खान साहब के साथ है। अच्छा बाबर साहब, आते अपने अहम मौजू की तरफ। नया कौमी एक्शन प्लान जो है वो अब क्या होगा, क्या किस सिमत जा रहा है, क्या होगा फाइनली एंड रिजल्ट? मेरे पास जो खबर है वो ये है कि हुकूमत ने अब एक नया, इसको 2 नंबर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नया कौमी एक्शन प्लान बनाया है। लेकिन इसको ट्रैक 2 तो कह सकते हैं ना। ट्रैक 2 2 नंबर कहने के भी तरीके, अगर कहना ही हो तो कहने के तरीके हैं। फिर वो बस फकत कहने का अंदाज बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, बात कही जा सकती है बहुत तरीके से। वो ये है कि गवर्नमेंट ने सियासी प्लान ये बनाया है जिसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उसका ये है कि मार्च तक किसी से ना लड़ो। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज तारीख हो गई 9। अगले महीने की जो फरवरी की 9 तारीख है उससे पहले पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान की आधी सीटें जो खाली होने जा रही हैं, उन आधी सीटों में दोबारा इलेक्शन होगा। और पंजाब के अंदर जो इनको मैसिव वोट्स हैं असेंबली में, उसकी वजह से, और फिर इनकी जो कोएलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, उसकी वजह से नून लीग की अक्सरियत हो जानी है मार्च तक, अगर इफ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। मैशत में कहते हैं इस दफा सेनेट में सूरत हाल काफी मुख्तलिफ भी दिखाई देगी, क्योंकि इस दफा तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अगर होती है तो नहीं, सारे ही आएंगे थोड़े थोड़े। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो पैराडाइम शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये 7 साल हो गए पीपुल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला सेनेट में। 5 साल पहले लगाए, 2 साल ये भी लग जाएंगे, टूट जाएगी मोनोपोली। लेकिन ये चेंज हो जाएगी पैराडाइम और नून लीग को वहां पे अक्सरियत मिलेगी। इसलिए उन्होंने पहला फैसला ये किया है कि सिर्फ सेनेट पे नजर रखो और मार्च पे नजर रखो, बाकी चीजों पे उनकी नजर कोई नहीं है। उसका एक जो सर्कमस्टांशियल वाकयाती शहादत है वो ये है कि जितने लोग उनके मुंह से आग बरसाने वाले ड्रैगन की तर्ज के बयान देते थे, आजकल वो आपको मीडिया से गायब मिलेंगे। ऐसा ही है। और अगर कोई उनमें से हो तो वो शहद और दूध और मिठाइयां उसके मुंह से निकल रही होंगी। उसका सबब ये है तो बिल्कुल ही खामोश कि वो इलेक्शन तक किसी से लड़ाई करने के मार्च तक मूड में नहीं है। और उसका सबब यह है कि वो नहीं चाहते कि जो मौका उनको बहुत लंबे अरसे, गवर्नमेंट के पास 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बाद मिल रहा है सेनेट में अक्सरियत का, वो मौका वो किसी तरह से गवा दे। एक दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब और पीटीआई को इंगेज रखने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन फैसला कोई नहीं करेंगे। एक वजीर साहब ने कहा कि हम देने लगे हैं, ये देखिए जी हम कमीशन बनाने लगे। आपने तो कमीशन बनाना ही नहीं भाई, आपने तो दरखास्त भेजनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। किस कौम को और किस मीडिया को आप कैसे और कितनी दफा और क्यों कर बेवकूफ बना सकते हैं? आपने एक खत लिखना है और वो खत लिखना है आफ्टर इशुएंस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। पहले आप कानून बनाएंगे, उसके बाद आप खत लिखेंगे। वैसे खत नहीं लिखा जा सकता, वो तो अर्जी भेजी जा सकती है, पिटीशन भेजी जा सकती है, अपील भेजी जा सकती है। इसलिए ये मार्च तक पीटीआई को भी इंगेज रखना चाहते हैं ताकि उससे पहले। पीटीआई इनको इंगेज रखने क्यों दे रही है? सवाल यहाँ पे ये है। डिलेइंग टैक्टिक्स नून लीग इस्तेमाल कर रही है और पीटीआई उनको इस्तेमाल होने दे रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। 5 तारीख तक मैंने कहा था, आपको याद है,
اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ 5 تاریخ تک اگر ان کے درمیان میں فیصلہ نہیں ہوا تو پھر 14, 16, 17, 18 یہ وہ دن ہیں جن کے اوپر احتجاج دوبارہ شروع ہو جائے گا. پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ وہ واپس نہیں جانے لگے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے, اور مطالبہ بڑا سیدھا ہے. اب یہ جو خرابی ہوئی اس میں قومی ایکشن پلان میں جو خرابی ہوئی وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. قومی ایکشن پلان میں آرمی چیف سمیت جتنے لوگ بیٹھے سارے اسٹیک ہولڈرز پرائم منسٹر کے پاس بیٹھ کے انہوں نے اتفاق رائے سے ایک مسودہ تیار کیا. میں نے یہاں لفظ استعمال کیا تھا دراڑ پیدا کر دی گئی ہے. وہ دراڑ آج آپ دیکھ لیجئے خلیج بنتی جا رہی ہے. قوم کے اندر ایک نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے. جو ساتھی تھے وہ اپنا اپنا رستہ تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 95 ممبرز نیشنل اسمبلی کے اندر وہ نہیں آئے. سینٹ کے اندر ٹوٹل 76, 77 اور پھر 78 104 میں سے وہ ممبران تھے. اور کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے, کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو اپوزیشن نے نظر انداز کیا ہے, اور کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو حکومت نے نظر انداز کیا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں اب بحث بکھرتی جا رہی ہے, سمٹتی نہیں جا رہی قومی ایکشن پلان کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اس وقت جو ہے کیونکہ 21ویں آئینی ترمیم کو اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے حوالے سے اور جو مذہبی جماعتوں کے حوالے سے جو اس وقت ایک کوشچن مارک ہے بڑا سارا, اس پہ ذرا بتائیے. دیکھیے جو پہلے فوجی عدالتوں پہ اعتراضات صرف مولانا نہیں کر رہے یا کوئی اور مولانا نہیں کر رہے, وہ تو مدرسوں پہ یا صرف جماعت اسلامی نہیں کر رہی, اس پہ وکیل بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اعتراضات کر رہے ہیں. اور اعتراضات سارے کے سارے پہلے سنے جا سکتے تھے. مجھے تو اس دن لگا کہ وزیر اعظم صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں اور وہ ون لائنر بھی بولنا شروع ہو گئے. انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے, ہمارے وکیل دوست نے, ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اعتزاز احسن کے ذمہ لگا دیا. انہوں نے کہا یہ جو ترمیم ہوئی ہے بہت شکریہ ان کا, ان کی وجہ سے ہوئی ہے, سب انہوں نے ہی مہربانی کی. اور اس کے 2 پہلو تھے. ایک پہلو تو یہ تھا کہ یوں سمجھا جائے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں, دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے گلے سے اتار کے کسی اور کے گلے میں ڈال رہے ہیں کہ جائیے جی اب آپ وکیلوں کو بھی نمٹیے اور سول سوسائٹی کو بھی نمٹیے. انہوں نے کہا کہ آج لگتا ہے کہ اعتزاز مر گیا. یہ تو شاعری ہے. ووٹ سب نے دیے, ووٹ سب نے دیے, اور ووٹ ہی تھا نا, وہاں کوئی زندگی اور کشتی کا مقابلہ تو نہیں تھا کہ کون جیا اور کون جیتا اور کون ہارا. یہ اب آپ نے جو دوسرا پہلو اس کا سامنے رکھا ہے وہ بہت دلچسپ ہے, اور اس پہ لوگوں کے بڑے کامنٹس ہیں. میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا, مولانا ہمارے دوست ہیں, لیکن مولانا کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے کھل کے ابھی تک بیان کرنا شروع کی ہوئی ہے, لیکن اس میں ایک بنیادی لوگوں کو جو ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے ادھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب کو میں مولانا فضل الرحمان صاحب علیحدہ حیثیت میں نہیں جانتا. اس پرسپیکٹو میں ان کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ حکومت ہیں. اچھا, ہاں, ان کے پاس وزیر کے عہدے کے برابر سہولیات, رہائش, کشمیر کمیٹی ہے. مولانا شیرازی صاحب میرے ایک اور دوست ہیں, ان سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا تھا, میں اسلامی نظریاتی کونسل ان کو ملنے کے لیے گیا تھا. ایک ان کا فنکشن تھا, میں نہیں جا سکا, معذرت بھی کر لیتے ہیں ان سے. ان کے پاس بھی وزیر کے عہدے کے برابر ساری مراعات ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ ہے. پھر مولانا صاحب کی پارٹی کے پاس 2 وفاقی وزارتیں ہیں. میرے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہی سوال اٹھتا ہے جو عام آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مولانا ووٹنگ تو چھوڑ گئے, نہیں آئے, حکومت چھوڑیں گے؟ تھے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا, کیا حکومت چھوڑیں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال. اگر حکومت نہیں چھوڑیں گے تو یہ بل جو پاس ہوا ہے یہ بل حکومت کا تھا. نہیں, کوئی ووٹ نہ دے اگر, اس کو کہتے ہیں ایبسٹینشن. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو باز رکھ لیا, ایبسٹین کر لیا ووٹنگ کے پروسیس میں سے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت میں بیٹھا ہوا شخص حکومت کے بنائے ہوئے قانون کا مخالف ہے, پھر استعفیٰ دینا پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں نے میرے سمیت استعفے دیے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کیا کریں, یہ تو ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ ایک سیزنڈ پالیٹیشین ہے, خود فیصلہ کریں گے. لیکن ان کے اس موقف کے اوپر جو تبصرہ ہو رہا ہے خاص طور پہ وکلا برادری میں, خاص طور پہ قانون آئین ساز اداروں کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ وہ تو حکومت میں, اگر وہ حکومت میں ہیں جو وہ حکومت میں ہیں, جس طرح میں نے بتا دیا ان کے پاس وزارتیں ہیں, تو پھر ان کے موقف کو اپوزیشن کا موقف بھی نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ انہوں نے
اس بل والی حکومت کا ابھی تک ساتھ پکڑا ہوا ہے، اور جو انہوں نے ایک دوسرے کا بازو تھاما ہوا ہے وہ بڑی پکے طریقے سے تھاما ہوا ہے، اور اس میں سے نکلنے کا کوئی فوری چانس لوگوں کو نظر نہیں آتا. اس لیے جو اصلی اپوزیشن کچھ دن بعد اگر اس قانون کی ہو جانی ہے تو وہ وکیل کریں گے. اچھا بابر صاحب، باقی مفاہمت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، باقی مفاہمت ہو جائے گی، لیکن جو ابھی مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی، اور پھر کسی آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں بھی جو چیلنج کرنے کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی، مطلب سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے اس بات کو، تو اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ دو باتیں. ایک تو یہ کہ اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئین کے اندر کسی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آئین کے اندر لکھا ہوا. صحیح. جو پچھلے سیاسی چیف جسٹس تھے انہوں نے پٹیشنیں فرمائشی بھی وہ منگاتے تھے، بڑے ماہر آدمی تھے وہ اس کام میں. چیلنج نہیں کیا جا سکتا، پر اس پہ دوسری ترمیم آ سکتی ہے، 22ویں ترمیم کی جو بات. نہیں، چیلنج نہیں کیا جا سکا مطلب یہی ہے نا کہ اس کے خلاف مقدمہ بازی نہیں کی جا سکتی. چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ویسے تو اس کے خلاف گفتگو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کریں. جو دوسرا ہے پہلو اس کا وہ یہ ہے کہ ملک میں ساری جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ساری مذہب کو ماننے والوں کی جماعتیں ہیں، اور کوئی مائنورٹی کی ایک دو کرسچن پارٹیز ہیں ہمارے جاننے والے ہیں وہ بھی، اور باقی مائنورٹیز کی چھوٹی جماعتیں ہیں، اور کچھ مائنورٹیز کے لوگ لیڈر ہیں بڑی جماعتوں میں بھی. تو یہ مذہبی سیاست کرنے والی جماعتیں یہ کہا جا سکتا ہے. مذہبی جماعتیں تو جہاں جہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے اللہ اکبر ہوتا ہے، وہ سارے مذہبی سیاست. ٹھیک ہے. جو مذہبی سیاست کرنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو اقتدار میں بھی آتی ہیں، جو گورنمنٹس میں بھی رہتی ہیں، اکثر و بیشتر بلکہ گورنمنٹس میں ہی رہتی ہیں. اب بلکہ ان میں سے کچھ تو یہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ گورنمنٹس کا قصور ہے، وہ بدل جاتی ہے، وہ اپنا موقف نہیں بدلتے، اسی جگہ کھڑے رہتے ہیں جہاں گورنمنٹ کھڑی رہتی ہے. اب ایک یہ پہلو ہے، لیکن اس میں سے جو اصلی سوال قوم سننا چاہتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، وہ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. عدالت بھی جب اس کے پاس مقدمہ جائے گا تو آپشنز پہلے دیکھتی ہیں کہ کیا یہ قانون، یہ جو موجودہ ہماری صورتحال ہے اس کو میٹ کرتا ہے ریکوائرمنٹ کو. پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ کیا یہ متصادم کسی کے بنیادی حقوق سے نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کا دائرہ تھوڑا تنگ ہو گیا. جو جا رہے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اور جس دن جا رہے تھے مولانا طاہر القادری صاحب نے مجھے فون کیا تھا، ان کو بھی میں نے اپنی اوپینین کوئی دی تھی جب وہ سپریم کورٹ جا رہے تھے. طاہر القادری صاحب کی پٹیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آج تک موجود ہے، اور وہ ججمنٹ یہ ہے کہ جو پٹیشن لے کے آئے گا پہلے وہ بتائے گا اس کا کون سا حق مجروح ہوا. کل اگر کوئی سیاسی جماعت جاتی ہے، فرض کریں ABCD جو بھی سیاسی جماعت ہے، یا مذہبی سیاست کرنے والی جماعت جاتی ہے، یا کوئی اور سیاست کرنے والی علاقائی یا لسانی، یا کوئی نیشنلسٹ پارٹی، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کہلاتی ہیں، وہ ہیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز بائی اینڈ لارج، وہ جاتی ہے تو اس کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا کون سا حق مجروح ہوا، بنیادی حق، فنڈامنٹل رائٹ. اس کا جواب کیا ہوگا ان کے پاس؟ اس کا جواب دینا پڑے گا نا، ڈھونڈنا پڑے گا نا. تو یہ تو ان کے وکیل ڈھونڈیں گے جواب کیا ہوگا. لیکن جواب میرے خیال میں اس وقت موجود نہیں ہوگا. وہ آدمی جس کا ٹرائل ہو اس قانون کے تحت، یا اس کا کوئی عزیز تو جا سکتا ہے. سیاسی جماعتیں اب وہ سیاسی کام عدلیہ نے چھوڑ دیے، جو سیاسی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. اس لیے نیا ماحول ہے. اس میں جو ڈاکٹر قادری کی پٹیشن کے بعد میں نے بتایا کہ اس کا ارینا مختصر ہو گیا، دائرہ اس کا تنگ ہو گیا. جو اصل ایشو اب باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو پشاور کے سانحے کے نتیجے میں اور بہت سارے اور سانحات کے نتیجے میں ایک قوم اکٹھی ہوئی تھی، حکومت، مجھے پہلے بھی خدشات تھے کہ یہ اپنی اہلیت ثابت نہیں کر سکیں گے حکمران. میں نے کھل کے پارلیمنٹ کے اندر بھی، باہر بھی، یہاں بھی، اور دنیا میں جو کالم ہے ہمارا اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی. اور آج میں اس کی ایک اگلی قسط کی بات کہہ دیتا ہوں کہ حکومت کو انا کے پہاڑ سے نیچے اتر کے، یہ ایک اچھا موقع تھا. آپ عمران صاحب کو کہتے تھے میں چائے پینے کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو آپ مٹھائی کا ڈبہ پکڑیں چلے جائیں، اور دوسرے ہاتھ میں آپ ایک عدد پکڑ لیں نوٹیفیکیشن. آپ کہیں صدر نے یہ آرڈیننس کر دیا ہے، اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس آرڈیننس کی روشنی سے جو انفیئر مینز استعمال کرنے کا آپ کی طرف سے الزام ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کی ہم تحقیقات کرانے لگے. قوم کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے جو کل واقعہ ہوا پیرس میں، اس کے بعد
جو اولان صدر ہیں وہ جب باہر آئے تو انہوں نے صرف ایک بات کی. اس نے کہا قوم کو اس وقت اکٹھا رہنے کی ضرورت ہے. صحیح. پاکستان میں بھی قوم کو اکٹھا رہنے کی ضرورت ہے. اکٹھا رکھنے کے لیے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہوتی ہے. مشینری ساری اس کے پاس، ٹول سارے اس کے پاس، اختیار سارا اس کے پاس، وسائل سارے اس کے پاس، اور پارلیمنٹ میں اکثریت اس کے پاس ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ حق ادا نہ کر سکے نواز شریف صاحب، ان کی کیبنٹ تو ان کے ساتھ اگر ہوتی، اور ان کی کیبنٹ اگر اتنی زندہ و بیدار کیبنٹ ہوتی تو اس قانون کو منظور کرتی یا نامنظور کرتی، اس میں بحث تو کرتی. یہ قانون تو پارلیمنٹ میں گیا، لیکن پارلیمنٹ میں کیا ہوا وہ بات بھی ایک میں مختصر لوگوں کو بتا دیتا ہوں. صرف یہ پڑھا گیا کہ یہ قانون ہے، اس کا نام قانون ہے، کوئی دفعہ نہیں پڑھی گئی. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. اچھا بابر صاحب، ہم نے یہ تو بات کی کہ کیا تحفظات ہیں، جس طرح ہم نے مذہبی جماعتوں کی بات کی جو کہ سیاست میں ان کی بات کی، پھر علماء مشائخ جنہوں نے 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں فریق بننے کا فیصلہ کیا، اس کی بھی ہم نے بات کی. ایک مختصر سا آپ کا تبصرہ چاہیے جو اس وقت MQM کے تحفظات ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، جہاں انہوں نے یہ بولا کہ طالبان کے حامی فضل الرحمان کراچی دشمنی پر اتر آئے. یہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ جو سیاسی ایلیگیشن ٹریڈنگ ہے میرے خیال میں اس میں بھی تھوڑی کمی آنی چاہیے. صحیح. اور جب ہم کہتے ہیں نا برداشت، تو پھر ہم سب کو برداشت تھوڑی تھوڑی کرنی چاہیے. ایک فارسی کی حکایت ہے کہ جو محلے میں گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں نا، وہ اس پہلی خاتون یا مرد کی ذمہ داری ہے جس نے ایک چمچہ یا ایک بیلچہ گندگی کا اٹھا کے کسی جگہ پہ ڈالا. جب ہم اختلافات جمع کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، قانون بن چکا ہے. جو اس قانون سے راضی نہیں ہوگا وہ لیگل سٹینڈرڈ میں نے قوم کے سامنے رکھ دیا، اس کو لے کے وہ عدالت میں چلا جائے گا. لوگ جا بھی رہیں اور لوگ بھی جائیں گے. اس لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس وقت جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اکٹھا بٹھائے. ہم آپس میں تو اکٹھے بیٹھ نہیں سکیں گے. وہ یہ کام تھا گورنمنٹ کا، لیکن گورنمنٹ اس موڈ میں نہیں لگتی کہ بل پاس ہونے کے بعد وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی درجے کا پھر رابطہ رکھے، اور اس رابطے کے نتیجے میں جو ایک کنسنشول پوزیشن بنی تھی، پاکستان کے لوگ متحد ہو کے سوچنا شروع ہوئے تھے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. یعنی کہ حکومتی پالیسیز جس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے ان مذہبی جماعتوں کی جانب سے، ان کو دور کیا جانا چاہیے. اور یہ جو قومی ایکشن پلان ہے اس پر جو واقعی متفق ہونا جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. یہاں پر 20 نکاتی قومی پلان کی ہم بات کر رہے ہیں. حکومت ایک نقطے والے قومی پلان پہ توجہ نہ دے. بالکل صحیح. ہم یہاں پر وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ناظرین، خاص طور پہ آپ کو بتاتے چلے کہ ہم تلاشِ گمشدہ میں آج ڈھونڈ رہے میرٹ کو. کراچی کے حوالے سے جیسا کہ پہلے کہا تھا بہت سی دلچسپ کہانیاں ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر بابر روان صاحب کے پاس. اس سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے. بڑی زبردست زیادتیاں ہیں کراچی کے ساتھ. زیادتی ہے، بالکل جی. ویلکم بیک ناظرین. تلاش گمشدہ کا ذکر کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تلاش گمشدہ میں میرٹ کو تلاش کریں گے اور کراچی میں میرٹ کو تلاش کریں گے. بابر صاحب، میرٹ اور کراچی میں گم ہو گیا. کراچی سے ایک اور بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے، اس کا بھی ہم اظہار کر دیں گے. بڑی میسو لوڈ شیڈنگ کا پروگرام گورنمنٹ بنا رہی ہے اور صدر صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. صدر صاحب کو میں براہ راست کہہ دیتا ہوں کہ آپ مداخلت کریں اور کراچی کو لوڈ شیڈنگ سے بچائیں. ادھر ہم آتے ہیں. کمال کا میرٹ کا طریقہ نکلا ہے جی. پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں کراچی سے، پہلے اسلام آباد چلے چلتے ہیں یا نزدیک ہی. اور میں صرف اس وقت وہ بے چینی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سروس آف پاکستان، جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، جو سارا برنٹ لیتی ہے، تنقید اس کے اوپر ہوتی ہے، رگڑا اس کا نکلتا ہے اسمبلی کے سامنے، وہ جا کے پیش ہوتے ہیں. وہاں یہ حال ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس، یہ جو حکومتی مینار ہے، اس کی آخری جو اینٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے. اس کے اندر آپ ذرا دیکھیے گا صرف 4 تعیناتیاں. جہاں کوئی سپائی ماسٹر یا قومی سلامتی کا ایکسپرٹ یا جس کا یہ سبجیکٹ ہوتا یا جس کو کوئی پریکٹس ہوتی یا ایکسپیرینس کسی کو ہوتا، اس کی بجائے آج کل جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہمارے قومی سلامتی کے مشیر صاحب ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ سرتاج عزیز صاحب ہیں. صحیح. کسی زمانے میں وہ بنے تھے فائنانس منسٹر. انہوں نے اس قدر سرچارجز قوم کے اوپر لگائے کہ ان کا نام ہی یار لوگوں نے بدل کے
سرچارج عزیز کر دیا تھا جو میں نہیں کہتا. دوسرا اس کے ساتھ ہی بہت بڑا شعبہ یہ قومی سلامتی کے سوالات ہیں سارے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ, پاکستانیوں کی نظریں پاکستان کی حکومت پہ, اور حکومت کی نظریں سرتاج عزیز صاحب پہ. کمال نہیں ہو گیا؟ اچھا اس کے بعد ایک اور شعبہ ہے جو فارن پالیسی. ابھی ذکر ہو رہا تھا کئی لوگوں کا, وہ سارے کہتے ہیں فارن پالیسی تبدیل کرو. بھائی کہاں سے ہوگی؟ فاطمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ قومی اسمبلی میں اسپیشل سیٹ پہ چلی گئی, اور وہاں کون ہونا چاہیے؟ کوئی کیریئر ڈپلومیٹ ہونا چاہیے. ساری فارن منسٹری کے تمام ڈی جیز جتنے بھی اس عہدے کے مستحق ہو سکتے ہیں, جن کو یہ کام آتا ہے, جو ریلیونٹ ہیں, جو ریٹائر ہوئے اور جن کو 15 سال نہیں ہو گئے, لیکن وہ ذاتی وفادار نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب کے, اس لیے ان کو نہیں یہ کام سپرد کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپریشن کلین اپ باہر ہو رہا ہے نا, گورنمنٹ کے اندر بھی ایک آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے. اور پہلے تو یہ کہ قومی سلامتی کا مشیر تو ٹھیک بٹھائیے, جس کو کام تو آتا ہو, یہ پتا ہو سبجیکٹ کیا ہے. بالکل. کچھ کام مجھے نہیں آتے, کچھ کام آپ کو نہیں آتے, کچھ کام ان کو بھی نہیں آتے. دوسرا جو فارن منسٹر ہے وہ ہے ہی نہیں, پرائم منسٹر کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے, اور جن کو لگایا گیا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے فارن منسٹری کے ساتھ. اب وہ ایک ریٹائرڈ آدمی ہے, لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے اس وقت, اور ریزنٹمنٹ اتنی زیادہ ہے بیوروکریسی میں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے, ہم ساری بیوروکریسی کو بہت نظر انداز کیا جا رہا ہے. زندگیاں لگا کے وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ پیرامڈ پہ پہنچنے لگتے ہیں, جب آخری اپوائنٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم غائب. ایک اور سن لیجئے, یہ 2 آپ نے سنے, ایک اس سے بھی بڑی بات سن لیجئے. آج کل اپنے اسٹیٹس کے ساتھ وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی لکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. جس نے بھی کبھی لا کیا تھا وہ ایڈوکیٹ ضرور لکھنا چاہتا ہے کہ پتہ لگے کہ میں وکیل برادری میں سے ہوں. وہ یہاں ہمارے, میں طالب علم تھا ان دنوں, بڑے ایجوٹیشن ہوتے تھے اسلام آباد میں, اسسٹنٹ کمشنر رہے, ڈی سی ہوئے خواجہ ظہیر صاحب. اچھا. اب کسی وفاقی سیکرٹری کو گریڈ 22 کے آفیسر کو وہاں پہ بٹھائیے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور کے اوپر, آپ نے ریاست چلانی ہے, کوئی گھریلو نظام چلانا, کچن کیبنٹ, اور کچن کے اندر بننے والی جو کیبنٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے کھانے پک کے باہر نکلتے ہوتے ہیں, وہ کیبنٹ اور ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے بڑا, اس میں صرف چمچے آ سکتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وزیر اعظم تو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ سبحان اللہ, انہوں نے ایک بابر یعقوب صاحب ایڈیشنل سیکرٹری تھے, میرے پاس اس وقت 2-3 منسٹریوں کے چارج تھے, اور یہ کئی دفعہ بریفنگز میں آئے. پروفیشنل آدمی, سی ڈی اے میں بھی کچھ عرصہ رہے, لیکن ظاہر ہے پروفیشنل آدمی بہت کم چلتا ہے, مستقل اس کی پوسٹنگ نہیں ہوتی, پرائز پوسٹنگ والے آ جاتے ہیں. ان کو خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب میں لینے سے انکار کر دیا گیا کہ ہمیں اپنی مرضی کا بندہ دو. کوئی اللہ کا بندہ بھی لے لیں, کوئی عوام کی مرضی کا بندہ بھی تو رکھ لیں. اب یہ جو اوپر اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر نیچے کیا ہوتا ہے؟ میں سب سے اہم ادارہ جس نے پولیس نے سنبھالنا ہوتا ہے, رول آف لا کو جس نے قانون کا نفاذ کرنا ہوتا ہے, اس کی میں آپ کو صرف 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے سی ڈی اے میں, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہمارے پاس کاغذات ہیں. جو دوائیوں کا انچارج فارمیسی کا شخص بنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے؟ اچھا نہیں. کون ہے پھر؟ جس کے پاس حساب کتاب ہوگا وہ لانڈری مین ہے. نہ کرے بابر صاحب, سیریسلی میں کیا کروں یا میں نہ کیا کروں؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے گا, نام بھی پڑھ لیجئے گا, اور نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے. لانڈری مین ہے جن کو لگایا گیا ہے کہ وہ جتنی بھی لوکل پرچیز کا کام ہوتا ہے, جہاں سارا یہ نوٹیفیکیشن ہے, تاریخ ہے, پیپر ہے, کسی نے دیکھنا ہو تو ہمارے پاس آ کے دیکھ سکتا ہے. اور یہ حد ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن سرکولر کی صورت میں ہے, مئی 20, 2013 کا. اور یہ اختلافی نوٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم تو اب اس سے اتفاق تو ہم نہیں کر سکتے, اختلاف ہی کریں گے نا. کیوں اس طرح کی تعیناتیاں؟ کیوں؟ بابر صاحب, ویری سیڈ, ویری بیڈ, ویری انفارچونیٹ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو کام, جو لوپ ہولز رہ جاتے ہیں, ہمارے پاس ایکسپرٹیز جو ہوتے ہیں وہ اس پوزیشنز پر نہیں ہوتے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے. زیادہ پریشان نہ ہو, اس سے اگلی پریشانی بتا دیتا ہوں آپ. بتائیے. قوم بھی زیادہ پریشان نہ ہو, اس سے اگلی پریشانی بھی ہے. وکیلوں پہ ایک حملہ ہوا جی, جس میں کوئی درجن بھر سے زائد وکیل جل گئے. ابھی بھی ان کی چھاتی, منہ اور کچھ سینسٹیو وائٹل آرگنز ان کے جلے ہوئے. یہ ہوا ساہیوال میں. رات کے وقت ساہیوال کے وکیلوں نے ایک مشل بردار جلوس نکالنے کی کوشش کی. ایک صاحب
ان میں سے ملزمان جنہوں نے وکیلوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اوپر فاسفورس یا کوئی محلول پھینکا گیا اور اسپرے کیا گیا جس سے آگ ان کو لگ گئی. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ موم بتی بھی جلاتے ہیں احتجاج میں, لوگ احتجاج میں مشعل بھی روشن کرتے ہیں, لیکن جلتا کوئی نہیں ہے. وہ جلایا گیا ان کو پرپزلی. اس کے اوپر ایک مقدمہ چلا ان دی فارم آف اے کمپلین. اس مقدمے میں ایک اشتہاری ملزم ہو گئے. مقدمہ کس نے چلایا؟ دہشت گردی کی عدالت نے. دہشت گردی کی عدالت نے پولیس والوں کو سزائیں دی, کچھ چھوڑ دیے, کچھ ایک صاحب فوت ہو گئے ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی کیس. ایک صاحب ASP تھے اس وقت, وہ اشتہاری ہو گئے. اب پورے ملک میں حکومت کہتی ہے قانون کا راج ہوگا. میں قانون بتا دیتا ہوں ذرا, اور راج بھی قوم کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوگا. وہ صاحب, میں ان کے نام کے باقی 2 حصے نہیں بول رہا, ان کا نام ہے فدا. یہ اشتہاری ملزم ہے دہشت گردی کے مقدمے میں. سائی وال کے وکیل اور بار ایسوسیشن اس کی مدعی ہے. یہ یہاں ASP تھے, یہاں سے قانون نے اس قدر ان پہ مہربانی کی, ان کو کراچی لے جایا گیا. آج اس سے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ قانون کے رکھوالے بھی ہیں. وہ قانون کا نفاذ بھی کریں گے, اور وہ قانون کی بالادستی کو بھی یقینی بنائیں گے, اور قانون کو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کا وہ حشر نشر کر دیں گے. پہلے تو وہ عدالتی عمل کا حشر نشر کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیجیے, یہاں رکتی نہیں ہے بات. یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بابر صاحب. اگلی تکلیف بھی ہے ابھی جس میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا, بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی, جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. جی, جو پاکستان کے لوگوں کے دل کے اوپر بجلیاں گراتے ہیں, میرٹ کو پامال کر کے اپنے قدموں تلے روندنے والے, اگلا کیا جی؟ اگلا اس سے بھی بڑا ایک کارنامہ ہوا. اور یہ کارنامہ مجھے کس نے بتایا؟ کوئی 100 وکیل ہم بیٹھے ہوئے تھے جی. یہ ڈیٹیل میں مجھے تھوڑا سا جانا پڑے گا. اگر بریک ہے تو پھر ہم اگلے پورشن میں شارٹ بات کر کے پھر اگلے پورشن میں ہم نے نیا فاٹا دکھانا ہے, فاٹا بتانا ہے. بالکل بابر صاحب, فاٹا پہ بھی بات کریں گے اور اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. یہ تو چند مثالیں ہیں جو بھی بابر صاحب دے رہے ہیں, ایسی بہت سی مثالیں ہیں, اور یہ تو ایسی رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہیں. دن دگنی رات چگنی ترقیاں جس طرح سے ہوتی ہیں ان میرٹس پر, تو اس کی مثالیں ابھی ہم نے دی. ناظرین, بریک پر جاتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک کہانی بلکہ ایک حقیقت جو ہے وہ بابر صاحب کے پاس ہے, وہ اس سے آگاہ کریں گے. قوم کا درد ہے جس سے آگاہ کریں گے. اور فاٹا کے بارے میں ضرور بات کریں گے. فاٹا اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, خوبصورت چہروں کا, خوبصورت لوگوں کا یہ جو جگہ ہے, اس کے کیا حالات ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم تلاش کر رہے تھے میرٹ کو کراچی میں. بابر صاحب, ایک حقیقت کوئی آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے. دردناک, یہ سب جو پچھلے درد تھے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک صاحب تھے, وہ موٹر مکینک تھے, یعنی ٹول مشین کے مکینک تھے, اور تھے وہ اسٹیل ملز آف پاکستان میں. اچھا. کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے ان کو کانسٹیبل کراچی کی پولیس میں بھرتی کیا گیا. پھر ان کو ASI بنایا گیا. یہ ہفتوں کی میں بات کر رہا ہوں, میں کچھ سالوں کی بات نہیں کر رہا. اور کہا یہ گیا کہ ان کی جو پچھلی اسٹیل ملز والی نوکری ہے اس کی بنیاد کے اوپر ان کو پولیس میں افسر ہونا چاہیے. حالانکہ ASI ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اور نیچے سے جو لائن میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں رینکر, وہ بھرتی بھی ہوتے ہیں. پھر وہ SHO بنے, اور پھر ان کو بہادری کے اتنے کارنامے انہوں نے سر انجام دے دیے کہ وہ فوراً SP بن گئے. ونڈرلینڈ ہے نا, ونڈرلینڈ ہے. اس کے ساتھ ہی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے الیکٹرک کا بھی الیکٹرک جو ہے اس کو جو 650 میگا واٹ کا نقصان ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ دے نہیں رہی, اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے پہلے بھی 3 سال سے. سندھ کے ہائی کورٹ کا شکریہ جنہوں نے وہاں پاکستان کے شہر کو, اس کو جس کو میں شہر پاکستان کہتا ہوں, ریلیف دیا ہوا ہے. 15 جنوری 215 یعنی اس جنوری کے مہینے میں 15 تاریخ کو ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو رہا ہے. اس لیے صدر مداخلت کریں, اور ان کو لوگ ملے بھی ہیں, لیکن صدر نے کہا نہیں جی آپ اپنے لائن لاسز کم کریں. پہلے صدر صاحب وابڈا کے لائن لاسز تو کم کریں, پہلے صدر صاحب آپ غربت تو کم کریں, فاٹا کی جس پہ میں بات کرنے آپ جا رہا ہوں. اس لیے اس طرف گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے. اور صدر چونکہ کراچی سے, اس لیے وہ کہتے ہیں حب الوطن من الایمان, جس جگہ سے تعلق ہو ایمان کی طرح اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اب محبت کرنے والوں کا ایک دیس ہے فاٹا. تھوڑی دیر میں آپ کو
وہاں لینا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ فاٹا جو دکھایا جا رہا ہے فاٹا وہ نہیں ہے. فاٹا صحیح معنوں میں جنت نظیر کشمیر کے بعد ہمارے پاس علاقہ ہے, گلگت بلتستان کے پاس علاقہ ہے. اس کے جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جو سن 1900 کے آغاز کا بنا ہوا قانون ہے اس کے مطابق وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھتا ہے پی اے. ہاں جی. وہ سب سے مہنگی پوسٹنگ ہے پاکستان میں. پولیس کے بعض تھانے جس طرح تھانہ کھاریاں ہے, کچھ اور تھانے پنجاب میں, باقی جگہ تھانے جو سب سے مہنگے سمجھے جاتے ہیں, اور وہاں جو ایس ایچ او 2 سال ہو جائے اس کے بعد شاید ہی نوکری کرے. اس طرح کے حالات ہیں کہ جو وہاں پولیٹیکل ایجنٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے آج کل مشکلات بھی ہیں, لیکن پھر وسائل اختیارات بہت ہوتے ہیں, سارے سینٹرلائز ہو جاتے ہیں. پھر فاٹا کے ساتھ دوسرا جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, یہ فاٹا کے لیے آج میں کتاب لے کے, اگر کوئی دیکھنا چاہے آرٹیکل نمبر 1 دیکھ لیجئے پڑھ کے کہ فاٹا پاکستان کے صوبوں کے برابر جگہ ہے, اور اس کا ذکر آرٹیکل نمبر 1 میں ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ فاٹا اسی طرح سے پاکستان کا حصہ ہے جس طرح سے باقی صوبے. صوبہ کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک, وجہ کیا ہے؟ مفاد پرستی. کیسا مفاد؟ فاٹا کا جو گورنر ہوتا ہے وہ فاٹا میں رہتا نہیں ہے, وہ رہتا ہے پشاور میں یا اسلام آباد میں رہتا ہے, لیکن کہتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ امیر گورنر جو ہے وہ فاٹا کا گورنر ہوتا ہے. اور اس کی پھر وجوہات قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں جو عہدہ امیر ہو اس کی وجوہات, اس کے پیچھے پھر سارا کچھ ہی ہوتا ہے. جو فاٹا ہے اس کے حوالے سے ایک اور زیادتی کا ذکر کر کے پھر میں صوبے کی طرف آتا ہوں. یہ ہے ہی صوبہ, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا علیحدہ ٹیریٹری ہے, اس لیے ان کو صوبہ ہونا چاہیے. اور کوئی پاکستان کو اور اس کی سلامتی کو نقصان اس لیے نہیں پہنچے گا کہ ہم نے گلگت بلتستان کے علاقے کو بھی ایک پراونس بنایا. وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہے, اب وہاں پہ ہائی کورٹ ہے, اب وہاں پہ سپریم کورٹ کے اختیارات ہوتے تھے, لیکن ایک تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کچھ صحافیوں کے اور ایک میڈیا سینٹر کے کیس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہاں کی عدالت کی ایک ججمنٹ کو سٹے کیا ہے. اور اس انالوجی پہ آپ جائیں تو فاٹا کے اندر بھی جو انسانی حقوق کے مقدمے, اور فاٹا کے اندر بھی جو ان کے بنیادی حقوق ہیں, فاٹا کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ ہے, فاٹا کے اندر بھی ایک پروونشل سیٹ اپ, فاٹا کے اندر بھی ایک اسمبلی, اور فاٹا کی بھی اپنی حکومت بنائی جا سکتی تو بابا صاحب کوشچن مارک یہ ہے کہ جس طرح گلگت بلتستان کو انصاف ملا, جی کیوں نہیں فاٹا کو بھی وہی انصاف وہی درجہ دیا جاتا؟ بولیں سارے, میں تو بولنا شروع کر رہا ہوں اور ساری دنیا بولے, دنیا بول رہا ہے, ساری دنیا بولے, اور وہ لوگ بولیں جن کے پاس اختیار ہے وہ سارے بولیں. کوئی مشکلات نہیں ہے, صرف تحفظات ہیں. پولیٹیکل تحفظات تو عدم تحفظ کا شکار جو علاقہ ہے وہاں تحفظات کس کو ہونے. فاٹا کو اسلام آباد اور لاہور جتنی ترقی کا حق ہے, اور وسائل بھی. جی آرٹیکل 38 کا یہی منشا ہے, جی آئین کے آرٹیکل 25 کا بھی یہی منشا ہوگا, لیکن پھر وہ وکالت اور عدالت نہ کہیں لگ جائے. میں واپس آ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے علاقے میں اس قدر قدرتی وسائل ہیں کہ ان کو ڈیولپ ہی نہیں کیا جاتا. وہاں اصل مسئلہ غربت ہے, اصل مسئلہ وہاں پہ بے روزگاری ہے. آپ اگر, مجھے تو اتفاق ہوا بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد میں فاٹا گیا اور میں شلمان تک گیا. بہت کم ہے پاکستان کے سیاستدان جنہوں نے فاٹا اندر سے ابھی تک دیکھا بھی ہے. وہاں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تو گیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, آج فاٹا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سردار رضا صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اس طرف توجہ دیں. فاٹا کے اندر آپ بلدیاتی ادارے بنوا دیں. پنجاب کی حکومت تو بھاگ رہی ہے نا جی کہ ہمارا ایم پی اے بیکار ہو جائے گا, بے روزگار ہو جائے گا, ہمارا ایم این اے وزیر ہمارا فارغ ہو جائے گا, ڈیرے سب کے سب خالی ہو جائیں گے, لوکل گورنمنٹس بن جائیں گی. لیکن یہ آئین کا تقاضا ہے نا جی, وہاں بھی آپ سردار رضا صاحب کا فرض ہے. لیکن سردار رضا صاحب کی ایک مشکل بھی ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. سردار رضا صاحب کی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے ساتھ ہم نے 4-5 اتنے بڑے پتھر باندھ کے ان کو بٹھایا ہوا ہے. جو پہلے بابر صاحب ان کے ساتھ ایسا ہی نہیں, پہلے کی تعیناتیاں ختم کرنی چاہیے حکومت کو, پارلیمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. مطالبہ ہے جی ہاں. اور جو فاٹا کے اندر اس وقت اگر آج آپ بنا دیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ امپاورمنٹ شروع کر دیں, پہلے وہاں لونگی وال ہوتا تھا, پہلے وہاں پگ وال ہوتا تھا, پہلے وہاں ایلڈرز ہوتے تھے, آج آپ ان کو پاکستان کے شہروں کے برابر صرف حقوق دے دیں
کل سے فاٹا یہ جو خوبصورت چہرہ ہم نے آپ کو تصویروں میں دکھا اور خوبصورت ہو جائے گا. بالکل بابر صاحب، آج کا پروگرام اس کا وقت ختم ہو گیا. خوبصورت ایک بابر صاحب نے جیسے کہ بات کی ہے، تقاضا جو ہے ہمارا یہی ہے کہ واقعتاً فاٹا جو فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا ہے اسے صوبے کا درجہ کیوں نہیں دیا جا سکتا. بہت ہی آسان ہے، آئین کے آرٹیکل 1 کا بھی ذکر کیا بابر صاحب نے. آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ اور اہم موضوعات کے ساتھ، اور ان کے حوالے سے ہم اپنے اختلافی نوٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. کل تک کے لیے مجھے مہرین سبطین اور ڈاکٹر بابر روان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.